अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का भी आगाज़ हम सियालकोट के वाक़े से ही करेंगे। कल जो एक खौफनाक किस्म का वाक़या हुआ, तकरीबन 150-200 लोगों ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया, और जिस तरह से हमारे अक़ीदे को, हमारे मुल्क को और हम सब के मज़हब को जिस तरह से डिस्करेज किया गया, यकीनन वो काबिल शर्म बात है और उस पर हमें बहुत निदामत भी है। उसके बाद से जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कुछ तहकीकात सामने आई हैं। ये बताया जा रहा है, आज भी हसन खाबर साहब और IG मंजाब साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम काफ़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 घंटे की वीडियो जो है वो सामने आई है, वो तकरीबन 60 लोग हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन से बनाई है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। 100 से ज़ायद लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अज़्म इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि उन लोगों को खौफनाक किस्म की सज़ाएँ दी जाएंगी, करार वाकई सज़ाएँ दी जाएंगी, ताकि आइंदा के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाए और इस किस्म के वाक़यात ना हो। ये तो एक तरफ से इस वक्त जो स्टेट कर रही है, जो हमारे इदारे कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर, हमें इस वक्त इस पे सोचने की ज़रूरत है। ये वाक़या कोई नया नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो होते रहे हैं, और लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी इस लेवल पर कैसे आ गई, ये आज या कल की बात नहीं है। ये बरसा बरस से इस पर ये माइंडसेट जो है वो डेवलप हो रहा था हमारी सोसाइटी में, जिसका खुमियाजा हम अब भुगत रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, किस तरह से इन चीज़ों की रोकथाम करनी है। एक फॉरनर की जान गई, लेकिन इसके अलावा आप ये देखें कि जत्थे अगर इकट्ठे हो जाएं और किसी पर भी फतवा जो है वो सादिर कर दें, किसी के हवाले से भी अपनी ही गवाही को वो समझें कि यही मुसद्दिका है, और लोगों को वो सज़ा देना शुरू कर दें, तो फिर ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और इस तरह से जो अनारकी सोसाइटी में फैलेगी, यकीनन उसको रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कैसे रुक पाएंगी? हमारे यहाँ जो इस वक्त जो बयानात सामने आए, सिर्फ हमारी हुकूमत ही नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस पर गमज़दा हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है और बड़ी निदामत की बात है, ये सारी चीज़ें जो इस वक्त हुई हैं। लेकिन इसके लिए इंक्वायरी कमीशन जो है वो, इंक्वायरी जो है वो आला सतह की वो इस वक्त हो रही है। और फवाद चौधरी साहब ने, मैं ये कहूँगी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी ट्वीट थी। उन्होंने ये कहा कि हमने मुआशरे में टाइम बॉम्ब लगा दिए हैं, और इन बमों को अगर नाकारा ना किया गया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वक्त जो है वो रेत की तरह फिसलता जा रहा है, वक्त कम है, हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, बहुत ही तवज्जो चाहिए इस सारे मसले को हल करने के लिए। और वो बातें उन्होंने लिखी हैं जो कल से हम लोग भी सोच रहे हैं, हर पाकिस्तानी के जहन में है। जो एक दर्द दिल रखता है शख्स और कोई फहम रखता है, वो ये सारी चीज़ें सोच रहा है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारी सोसाइटी का मुस्तकबिल क्या होगा। वो सब चीज़ें इस ट्वीट में हमें नज़र आती हैं। ओवरऑल इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे क्या होगा, खारिजा पॉलिसी किस तरफ, और पाकिस्तानी सोसाइटी का नो डाउट हमारे लिए बहुत संजीदा मसला है, उसका आगे मुस्तकबिल क्या है अगर इसी तनाजुर में चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और ख़ासतौर पर इस अहम इशू पर बात करने के लिए। और इसके साथ साथ शहजाद रज़ा साहब हमें ज्वाइन करते हैं, हमेशा की तरह मेरे साथ शहजाद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका भी। और अजीम चौधरी साहब, सर अगर मैं आपसे ही आगाज़ कर लूँ, और बात इस वक्त सोसाइटी से अगर हम आगाज़ कर लें, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आप हमें दे दीजिएगा। मैंने जैसे कहा, ये एक या 2 दिन की बात नहीं है, या 1-2 साल की बात नहीं है, बहुत पहले से चीज़ें चल रही होती हैं, और ये माइंडसेट जो है डेवलप होता है, लोगों की सोच जो है वो मजबूत हो जाती है। अब हम इस तरफ आ रहे हैं। सर, इसका आपको तारीख़ के हवाले से क्या पर्सपेक्टिव नज़र आता है, और मुझे ये बताइएगा कि ये इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत पीछे जाना चाहूँगा। जब से हमारी तारीख़ शुरू हुई पाकिस्तान की, उससे भी कोई 10 दिन पीछे जाना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि इंडिया में मुसलमानों की ट्रेनें काटी गई, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया, पूरी की पूरी ट्रेन काट दी गई, लोग मरे हुए आए। मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसा हुआ था, मैं उस दुख को जानता हूँ। लेकिन क्या ये गलत है कि पाकिस्तान से जो ट्रेनें गई थी वो नहीं कटी थी? वो भी कटी थी। हम तो मुसलमान हैं, हमने ये काम क्यों किया था? क्या हम ये काम खुद कर रहे थे या हमसे कोई करवा रहा था? मौरख इस बारे में ये कहता है कि हम शिकार थे उन सेंटिमेंट्स का जो हमारे नहीं होने चाहिए थे। हम तो तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी,
مساوات کے قائل ہیں، ہم تو اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں تو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے۔ بدر میں جب جنگ بدر میں قیدی لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کو باندھا کیوں ہے، ان کو کھول دیں، اور جو پڑھا سکے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بالکل جو یوں کرے گا اس کو یوں کر دیا جائے گا، جو یوں کرے گا یوں کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن حکم اتنا سخت تھا کہ چھوڑنا پڑا، کھولنا پڑا، ان کو کھانا کھلانا پڑا، اور وہ کھانا کھلانا پڑا جو وہ خود کھا رہے تھے۔ گویا مساوات کی جو بات تھی، اور وہ تمام کے تمام کفار تھے جی جو لڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ یہ جو واقعات اس طرح کے ہماری تاریخ میں موجود ہیں، 53 میں بھی ہوا، چناب نگر میں 74 میں بھی ہوا، اس کے بعد بھی بہت دفعہ ہوا۔ ہم نے اپنی ریاست کو ان لوگوں کے حوالے اس طرح کر دیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بے بس ہوا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں فلاں فلاں چیزیں ختم کر رہا ہوں کہ شاید پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ ان کو مل سکے۔ یہ میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن پولیٹیکل سسٹینیبلٹی اس طرح نہیں مل سکتی جب تک ہم اپنے ماحول میں تحمل کو نہیں لے کر آئیں گے، برداشت کو نہیں لے کر آئیں گے، مذہبی رواداری کو نہیں لے کر آئیں گے۔ ریاست مدینہ جو واقعی ریاست مدینہ تھی، اس پہ تو ہم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بالکل اس میں ایسے ہی تو لوگوں کو رہنے کی اجازت تھی۔ ہم پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پر الزام لگا کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ وہاں ہم جو لوگ بچنے کے لیے، مطلب یہ جو صاحب تھے، یہ 4تھی منزل پہ گئے اور سولر پینل کے نیچے چھپنے کی بیچارے نے کوشش کی، ہم نے وہاں سے نکال کے اس کو مار دیا، اور کس بری طرح مارا۔ یہ سری لنکا کے ساتھ ہمارا دوسرا واقعہ ہو گیا۔ پہلا واقعہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے بعد دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو اب ہوگا اس کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے ٹویٹ کیا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں گے، گویا انصاف کو بروئے کار لایا جائے گا۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ پاکستان کے بنانے میں وہ لوگ جو موجود تھے وہ کہیں پس پشت ہو گئے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے حمایتی نہیں تھے انہوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے جتھے بنا لیے ہوئے ہیں، اور ان جتھوں کے پاس اسلحہ ہے، اور اسلحہ سرکار اب واپس لے لے۔ اب وقت آ چکا ہے پاکستان کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے۔ میرے یا آپ کے یا کسی کے پاس جو لائسنس والا اسلحہ ہے ہم تو تھانے میں جمع کرا دیں گے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ لائسنس کے ساتھ نہیں ہے ان سے واپس لینا ایک مشکل کام ہے، اور یہ لے لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں لیں گے تو پاکستان میں ہم دیکھ چکے ہیں خانہ جنگی کی ایک صورت۔ ابھی پچھلے چند ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ سڑکوں کو کھودنا پڑا کہ وہ یلغار نہ کریں، وہ حملہ آور نہ ہوں، وہ لوگوں کی جان نہ لیں، لیکن جس طرح ریاستی اداروں کے اہلکاروں کو مارا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، اس کے نتیجے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہی پروان چڑھے گا سب کچھ، اور کیا اسی کے نتیجے میں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وہ بات کر سکیں گے جو ہم دنیا بھر کو کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، صحابہ کرام کی عزت کی جائے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ ہم اسلاموفوبیا سے بھی لڑ رہے ہیں، اسلام کی صحیح شکل پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس میں کیا کس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے؟ شہزاد مجھے یہ بتائیے گا، یہ سارا جو سینیریو ہے، جو اس میں بے حسی کا ہمیں عنصر نظر آتا ہے، کل جب اس شخص کی پرانتھا کمارا کی لاش کو، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ زندہ تھا جب اس کو جلایا گیا، جب جلایا جا رہا تھا ساتھ کھڑے کی سیلفیاں لی جا رہی تھی، زخمی تھا اس وقت، وہ سیلفی ساتھ لے رہے تھے، ان کو گرفتار تو کر لیا گیا۔ اب جو رپورٹ آئی ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پرانتھا کمارا کے جسم میں صرف ایک پاؤں سلامت تھا، باقی جسم کی سب ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے۔ اب دیکھیں، اس واقعے کی تفصیلات پر بحث کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ اس پہ بات کروں، اور جیسے چودھری صاحب نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی، سو ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھکے ہوئے ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، ہم شرمندہ ہیں سری لنکن عوام کے سامنے،
ان کی قیادت کے سامنے، اور خاص طور پہ جن صاحب کی کل ہلاکت ہوئی، ان کی بیوی اور ان کے جو 2 چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے، تو وہ تو ہم جتنی بھی معافی ان سے مانگیں وہ کم ہے. اور صرف مداوع یہی ہے کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کڑی سے کڑی سزا، فوری سزا ہوگی، کوئی اس میں کوتاہی نہیں ہوگی. سو وہ ایک کچھ حد تک ان کے دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، اور جو نقصان ہوا وہ کسی طور پہ وہ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن جو چودھری صاحب نے بات کی ایک تاریخ کے پس منظر میں، اور 1947 سے انہوں نے ذکر کیا اس کا، سو ہم بات کرتے ہیں کہ جی 80 کی دہائی میں پاکستان کے اندر ایک انتہا پسندی کی لہر نے جنم لیا اور وہ آگے بڑھتی رہی. لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کا 80 کی دہائی سے کہیں پہلے شروع ہوا. آپ قائد اعظم کی سب سے مشہور جس کو تقریر کو متنازع بنایا جاتا ہے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اس کو رکوانے کی بھی کوششیں کی گئیں. یہ وہی مائنڈ سیٹ تھا کہ جو پاکستان میں نہیں چاہتے تھے کہ ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ فلاحی ریاست کے ساتھ اسلام کا آپ نام جوڑتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ سو اسلامی ریاست کا مطلب ہی فلاحی ریاست ہے. اسلام سے بڑا سیکولر مذہب کوئی اس دنیا میں نہ ہے نہ کبھی آئے گا. دوسری بات، معاملات جب آپ کے آگے بڑھتے ہیں، آپ نے کس طریقے سے آئین سازی کا آغاز کیا، کس قسم کی آپ نے آئین سازی کی کوششیں کیں، کون سی ایسی قراردادیں تھیں جو آپ نے شروع میں منظور کیں، باوجود اس کے کہ جو غیر مسلم پاکستانی اس دور کے تھے انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ آج جو آپ بیج بو رہے ہیں یہ انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی شکل میں آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا. پرانی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کا دور پھر ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مقاصد کو انہوں نے، ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ایک سیاسی وزیر اعظم نے جو خود بہت لبرل کہلائے جاتے تھے، انہوں نے اسی انتہا پسندی کے پریشر میں آ کے ایک بہت ہی ایک فیصلہ کیا ایسا کہ جس نے ساری چیزوں کو، ان کے جو کام تھے، مطلب وہ فیصلہ اگر صحیح کانٹیکسٹ میں صحیح نیت کے ساتھ ہوتا تو شاید ٹھیک ہوتا، لیکن آپ نے دباؤ میں آ کے وہ فیصلہ جو کیا تو پھر آپ نے ان چیزوں کو بڑھاوا دیا. اب وجہ یہ کہ جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایک درخت بن گیا ہے انتہا پسندی کا، آپ نے بہت کوششیں کی، ہماری ریاست نے قربانیاں دیں، ہم سارے آئے وٹنس ہیں، جانیں قربان کی، ہمارے سیکیورٹی ادارے کے جو لوگ تھے انہوں نے، عام سویلینز نے. دہشت گردی پہ ہم نے یقیناً قابو پایا، ہم نے لاتعداد آپریشنز کیے، لیکن کیا اتنی ہی کوشش ہم نے انتہا پسندی کو کم کرنے کے لیے کی؟ نہیں کی. ہم اس میں ناکام رہے. تو ہم نے دہشت گردی کو تو وقتی طور پہ، یعنی کہ ہم نے اس کی شاخیں کاٹ دیں لیکن جڑوں تک ہم نہیں پہنچ پائے. تو جڑوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو کام کرنا تھا 2001 سے آنورڈ، جب سے سارا معاملہ شروع ہوا ماضی قریب میں، تو آپ وہ کام اس طریقے سے جس رفتار سے ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا. سو اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، تو آپ نے وہ کام کرنا ہے جو 20 سال کی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. اگر اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہوتے تو آج صورتحال شاید مختلف ہوتی. سو اب آپ کام شروع کریں گے تو اس کے ثمرات جو ہیں آج یا کل یا پرسوں نہیں، آپ کو کئی سال بعد نظر آنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہم جس طرح سے رنجیدہ ہیں اور بڑے غمزدہ ہیں اس سارے واقعے پر، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بڑی شرم کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی انسانی جان کا جانا جو ہے وہ بہت دکھ کی بات ہے. لیکن وہ اوورسیز پاکستانیز جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور وہ دن رات وہاں پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر بنائیں وہاں پر، ان کے کاز کو کس طرح سے ایسے معاملات جو ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کیا مشکلات دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ بات کر لیں. ارشاد چیمہ صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اور چیف آرگنائزر ہیں پاکستان اوورسیز فورم. اس کے علاوہ انٹرفیتھ ہارمنی اس کے بھی ایڈوکیسی کرتے ہیں. اور بہت شکریہ ارشاد چیمہ صاحب. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تھینک یو، بہت شکریہ جی. آپ لوگوں سر نے یہ ہمارا بھی بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہے، بڑا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس پر سب بہت غمزدہ ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، یہاں پر ہم تو جو فیل کر رہے ہیں، آپ لوگ کیسے فیس کرتے ہیں جب اس قسم کی کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے یا ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ تو کس طرح سے آپ پاکستان کا امیج بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، پاکستانی کیسے ہیں، تو وہ کاز کیسے ہرٹ ہوتا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین تھینک یو پی ٹی وی. جی دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے لیے تو یہ ڈبل ٹریجڈی ہو جاتی ہے کہ جو کام ہم یہاں پہ سافٹ امیج اسلام کا، پاکستان کا اور مسلمانوں کا ہم اپنا کیس یہاں پہ لڑتے ہیں، اسلام فوبیا سے ہم لڑ رہے ہیں، تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم وہ اسکوئر ون پہ دوبارہ اسی، یعنی جو ہماری جو
कोशिशें जो स्ट्रगल होती है ना वो फिर ज़ाया हो जाती है। तो इसी तनाज़र में आप देखें हम भी दायरे गैर में रहते हैं और हम यहाँ पे मिनॉरिटी में हैं यहाँ। तो यही अगर हमारे पाकिस्तानी भाई जो ये जिन्होंने ये जुल्म किया है, सबसे पहले तो मैं उन कुमार साहब की फैमिली को, उनके जो श्रीलंकन एम्बेसडर हैं और जितने भी हमारे देखने वाले हैं श्रीलंकन के भाई बहन, उनके मैं उनको अपनी तरफ से ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से ताज़ियत करता हूँ कि ये हमारे लिए एक शर्मनाक दिन है। हमारे लिए एक हम अपने आप को छुपा नहीं सकते कि हम कि इसको किस तरह बयान किया जाए। जो हमने मेहनत की है, जो इंटरफेथ हार्मनी का हम यहाँ पे एडवोकेसी करते हैं, आज वो सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो गई है। तो ये बात हमारे जो बाकी मेहमान उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि ये काम आज से नहीं शुरू हुआ, बड़ी देर से ये चल रहा था। और बाकी फवाद चौधरी ने उसको बड़ी अच्छी तरह एलेबोरेट किया है कि हमारे पास अल्फाज नहीं हैं और ये टिकिंग बम है, बिल्कुल है इसको, लेकिन है कि इसका सद्भाव कौन करेगा? आप लोगों ने करना है, हम सब ने मिलकर करना है। हमारे उलमा का बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि इसमें अगर आप पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो इसी तरह जानें ज़ाया होती जाएंगी और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में इसी तरह ही जो मेहनत हम जैसे लोग करते हैं वो एक पल में ज़ाया हो जाती है। एक जत्था आता है और वो हमारी मेहनत को उसी वक्त मिट्टी में मिला देता है। तो मेरी अपने साहब इक़्तिदार से गुजारिश है वो खुदा के लिए कुछ इसका सद्भाव करें। इस तरह दुनिया में हम मुंह दिखाने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया से डील करना चाहते हैं, लेकिन है कि हम जो सबक दूसरों को पढ़ाते हैं, इस्लाम का सॉफ्ट इमेज देते हैं, पीसफुल रिलीजन का हम एडवोकेसी करते हैं। तो अभी मेरे जो दोस्त अमेरिकन हैं जो बाकी दुनिया में, वो मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि यही आपका इस्लाम है, यही आपका सॉफ्ट इमेज है। सर मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, एक वो कॉज तो हर्ट होता ही है, लेकिन आप लोगों को भी वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात फिर फेस करनी पड़ती हैं। आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ज़ाहिर है परदेश में रह रहे हैं, और सिर्फ एक मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सर, उनको किस किस्म की मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, लोग किस तरह से उनके साथ डील करते हैं, आप कैसे उनको बता सकते हैं जब एक पूरी दुनिया में खबर फैल रही है? कल की खबर का ही अगर हवाला दे दूँ, उसके अलावा भी दीगर कई खबरें होती हैं, तो आप कैसे उनको बता सकते हैं कि पाकिस्तानी पुरअमन है, मुसलमान जो है वो बड़ा इस्लाम पुरअमन मज़हब है, मोहब्बत का दर्स देता है, अख़ुवत का दर्स देता है? जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो हम जदोजहद कर रहे होते हैं, जो हम एजुकेट कर रहे होते हैं अपने फेलो अमेरिकन को, ब्रिटेन को, बाकी दुनिया को, तो जिस तरह एक वाक़या आता है तो वो सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। हम जितनी मर्जी एडवोकेसी करते रहें, जितने मर्जी उनको पीसफुल रिलीजन के दर्स देते रहें, लेकिन ये हेडलाइन में है, CNN ने इसको दिखाया है, सारे न्यूयॉर्क टाइम उठा के देख लें आप, कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं जिसमें इसको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। तो वो बात आ जाती है कि एक इंडिविजुअल का फेल है, ये मुसलमानों का फेल नहीं है, लेकिन है कि उसको इस तरह उछाला जाता है कि शायद सारे मुसलमान इसी तरह हैं, सारे मुसलमान शिद्दत पसंद हैं और उनको और कोई काम नहीं है सिवाय कि वो जो भी क्रिश्चियन देखें, जो नॉन मुस्लिम देखें, उनको मज़हब के नाम पर इसी तरह कत्ल गारत होती है। तो उनको हमारा जो काम है ना वो मुश्किल हो जाता है, हमें उनको एजुकेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम चर्चेज में जाते हैं, सेनेगल में जाते हैं, अपना जो इंटरफेथ हार्मनी का जो हमारा मिशन है उसको, ताकि पाकिस्तान का और इस्लाम का, खासकर इस्लामोफोबिया से हम लड़ रहे हैं 9/11 से लेके हैं जी, तो उसको हमने किस तरह काउंटर किया, इसी से के पॉजिटिव। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, वज़ीर ख़ारिजा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपकी आज की भी स्टेटमेंट हमने देखी, आपने इसकी मजम्मत की है, ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है सियालकोट वाला, सर इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या फीलिंग्स है, हमारे पास अल्फाज नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा है इस वाक़े से। देखिए ये बड़ा तकलीफ दे वाक़या है और इस पे मैं समझता हूँ कि हर आदमी जिसमें ज़रा सी भी इंसानियत है उसको बहुत दुख भी है, तकलीफ भी है, और उसने इसकी मजम्मत भी की है, तशवीश का इजहार भी किया है। मेरी आज श्रीलंका के वज़ीर ख़ारिजा से बात हुई और मैं आपको ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने यकीनन, देखिए दुख तो है, हमें दुख है तो उनको क्यों नहीं होगा, हमें भी दुख है,
انہیں بھی یقیناً دکھ تھا، لیکن ان کو ان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کی پوری انتظامیہ نے جس انداز میں ریئیکٹ کیا ہے اور جو ہمیں حوصلہ و تسلی دی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور جو ہماری اسلامی قدریں ہیں وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس سے ان کو بہت تسلی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اس جو بر وقت موقف جو ہے اور جو فوراً ریئیکشن ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اور ہم نے ان کے جو ان کی سری لنکا کی جو یہاں ایمبیسی ہے انہیں بھی ہم پل پل کی خبر دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہیں، گفتگو بھی ہے، ان کے ہائی کمشنر سے ہمارے فورن سیکرٹری کی ملاقات بھی ہوئی ہے، وزیر اعظم کی بھی بات ہوئی ہے، ٹیلیفونک کانورسیشن ہوئی ہے اپنے ہم منصب سے، اور انہوں نے بھی ان سے بات کی ہے، تو وہ سری لنکا کی حکومت بالکل اپریشیٹ کر رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ واقعہ جو ہے تکلیف دہ ہے، افسوسناک ہے، اور اس کا انشاءاللہ تدارک ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی کہیے گا کہ یہ واقعہ جو ہے، ہم اگر سری لنکا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، آپ نے کہا کہ جو بات چیت ہوئی ہے اور جس طرح سے تحقیقات ہو رہی ہیں، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی یہ ارادہ ہے کہ ضرور جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ اوورآل ایک تو امپیکٹ خراب ہوا، ہم اسلاموفوبیا سے اس وقت لڑ رہے ہیں، پوری دنیا کو اسلام کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے۔ پھر اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، فیٹف میں ہم لوگ جو ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بڑی کوششیں کی کہ گرے لسٹ سے ہمیں نکال دیا جائے۔ اس قسم کے واقعات سر کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک اس پہ کوئی اسٹیٹ کی پشت پناہی یا وہ چیز نہیں ہے۔ پاکستانی عوام نے بالعموم اس کی مذمت کی ہے، اور ان کو یہ واقعہ تکلیف دے لگا ہے۔ اب ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکتوں سے باز نہیں آتے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو یہ کوئی نیشن کی سوچ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا یہ واقعہ۔ ہاں، چند افراد کی جو کہتے ہیں نا، یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی اور تشدد آمیز حرکت۔ ایک سوال آپ کی اجازت سے شاہ صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا اب وہ وزیر اعظم صاحب نے مطلب بالکل یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی، فوری انصاف ہوگا، کیا ان کو صرف پھانسی دینا یا جو بھی قانون ان کو سزا تجویز کرتا ہے وہ دینا کافی ہوگا یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ابھی تو پہلے جو رپورٹ ہے اسے آنے دیجیے، جو صحیح محرکات ہیں اس کے پیچھے کیا تھا، کون تھا، یہ کیوں ہوا، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، تو وہ سامنے آئیں گی تو ایک بہتر نقشہ سامنے آئے گا۔ ابھی ہم اجرت نہ کریں، پہلے بات کی تہ تک پہنچے کہ ہے کیا۔ لیکن سر، کیا آپ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں نا کہ اگر ایسا کوئی جرم ہوتا ہے تو ایک ایسی اگزامپل سیٹ کر دی جائے، اتنی سخت سزائیں دی جائیں کہ دوبارہ اس قسم کے واقعات رک سکیں، کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوں؟ بے شک، بالکل کسی کو اس قسم کی حرکت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سر، ہم نے سزا تو سلمان تاثیر کے قاتل کو بھی دی، تو کیا اس سے انتہا پسندی ختم ہو گئی؟ دیکھیے، اس قسم کے جو فنیٹیکل، ہر معاشرے میں ایک فنیٹیکل طبقہ ہوتا ہے، اور وہ اس قسم کی کاروائیاں کرتا ہے، افسوسناک بات ہے، تکلیف دہ چیز ہے، لیکن ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مال میں فائرنگ کر دی، اٹھ کے چلے گئے، اسکول میں فائرنگ کر دی، معصوم بچوں کو ہلاک کر دیا۔ اس قسم کے واقعات
دنیا جہان میں ہوتے ہیں. اس کی کوئی مہذب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. پاکستان نے انشاءاللہ پورے اقدامات لینے ہیں کہ ہم ان سے ایسے لوگوں سے صحیح معنوں میں اور ایک سختی سے نمٹ سکیں. ٹھیک ہے سر، آخر میں بس جو ان کی سری لنکن جو شہری پرانتا کمارا کی اہلیہ نے جس طرح سے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے وہ معصوم تھے اور وزیر اعظم پاکستان ہمیں انصاف دیں. سر کیا آپ یقین دہانی کرواتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ان کو یقیناً انصاف ملے گا؟ اور دوسرا سر، اپنی رائے اس بات پر بھی میں یہ چاہوں گی، اس نقطے پر بھی دے دیں کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی 1-2 سال 3 سال کی جو ہے یہ ساری صورتحال نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ بہت پہلے سے پنپ رہا تھا، اور اب جتنی انتہا پسندی ہماری معاشرے میں اس وقت نظر آ رہی ہے، سر اس کو روکنے کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت؟ کیا لائحہ عمل ہوگا سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو فیملی ہے انہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے. میں ان کو تسلی دینا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا انشاءاللہ. ان کے ساتھ انصاف ہوگا. وہ توقع وابستہ کر رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، اس جنونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف قانون سازی اور صرف سخت سزائیں کافی نہیں ہیں. یہ ہمیں ملٹی پرونگ اپروچ چاہیے ہوگی. معاشرے کے اندر ہمیں اویئرنیس بھی پیدا کرنی، لوگوں کو بھی آگاہ کرنا ہے کہ ایسے واقعات کی جو وہ حوصلہ شکنی کریں، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے معاشرے میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی، سماج میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوشچن ہے جی آپ کی اجازت سے. اگر بہت شکریہ جی. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر خارجہ، اور بطور وزیر خارجہ وہ اس بات کی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ضرور اس معاملے میں انصاف ہوگا اور مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی، تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے اور آئندہ اس قسم کیسے رکا جا سکے. عظیم چودھری صاحب، سر جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یا پھر صرف حکومت اس حوالے سے سارا کام نہیں کر سکتی ہے. ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اس انتہا پسندی، اس جہالت، اس بربریت سے ہم رک نہیں سکتے ہیں. ناہید، آپ کو یاد ہوگا پشاور یونیورسٹی میں ایک طالب علم کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ تھا. کچھ اس سے کم نہیں تھا. بالکل ایسے تھا. وہ مجرم کہاں ہے مجھے پتہ نہیں معلوم. ان میں سے کچھ شاید اپنے گھروں کو چلے گئے ہوئے ہیں، کچھ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تلاش کر کے ان مجرموں کو، وہ ایک شخص تو فوت ہوا تھا نا، جس نے مارا اس کو سزا دی جائے. دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح بھی شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ پاکستان میں 90 کی دہائی سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وفاق المدارس امتحان لے ان بچوں کے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، تاکہ ایک یکسوئی اس سارے سوچ میں اور دینی تعلیم میں پیدا کی جا سکے. اب تک تو نہیں ہو سکا، اور یہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے. اگر شاہ صاحب سن رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات پہ توجہ دیں کہ اگر 22 24 25 سال میں یہ کام نہیں ہو سکا، اب تو کرنے کی ضرورت آن پہنچی نا. اب تو کوئی وقت باقی نہیں بچا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان اچھے پیدا کرنے کی بجائے ہم فرقہ کی بنیاد پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ ہر مسجد اور ہر جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے فرقے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. وہ دین کی بات کم کرتے ہیں، فرقے کی بات زیادہ کرتے ہیں. یہ جو مسجدوں کا معاملہ ہے اس پہ بھی غور کر لیا جائے، جو خطبے کا معاملہ ہے اس پہ بھی غور کر لیا جائے، جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ٹیکسٹ ہے اس پر بھی غور کر لیا جائے. اس بات پر بھی غور کر لیا جائے کہ پاکستان کے سر، اگر مجھے اجازت دیں، آپ نے مسجد اور مدارس کی بات کی ہے نا، اسی نقطے کو میں چاہتی ہوں کہ ہم فکرہ پورا کر لوں. یہ جو پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی ہے، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشن بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرے. بالکل صحیح. اور انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے تمام الیکٹرانک میڈیا کو اس بات پر پابند کرے کہ وہ ایک خاص نقطہ نگاہ سے لوگوں میں تحمل اور برداشت، رواداری اور اسلامی مساوات اور اسلامی زندگی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق
1 घंटे के प्रोग्राम कंपलसरी करवा दें। अगर हम चाहते हैं कि हम रवादारी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, मैं आपको और आप मुझे बर्दाश्त करें। ठीक है सर, बिल्कुल। मुफ्ती गुलजार नईमी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान माइनॉरिटी कमीशन के, मजहबी स्कॉलर हैं। ये नुक्ता हम उनके सामने लेकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, इस वाक़े के तनाजुर में इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे साथ अजीम चौधरी साहब मौजूद हैं, शहजाद रज़ा साहब मौजूद हैं। सर, जो हमारे उलमा का किरदार होना चाहिए वो बदकिस्मती से हमें उस तरह से नज़र नहीं आता है। हमारे यहाँ तो तमाम उलमा ने इसकी मज़म्मत भी उस तरह से नहीं की है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमें करनी चाहिए। और फिर मदारिस की बात हो रही है, मसाजिद में जो खुतबे दिए जाते हैं उसकी बात हो रही है, मिंबर और महराब का जो रोल है वो बहुत अहम होता है। इस वक्त हम जिस नहज पर आप पहुंची है हमारी सोसाइटी, जो इस वक्त हमें इंतहा पसंदी नज़र आ रही है, अदम बर्दाश्त नज़र आ रही है, सर सबसे ज़्यादा रोल आप लोगों का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस हवाले से सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा कि मुझे इस ताने पर जो है वो नहायत अफसोस हुआ है, और मैं उस फैमिली को जो मुतासर हुई है उसके सामने भी जो है वो अफसोस पेश करूंगा, और तमाम जो रेलिवेंट लोग हैं मकतूल के उनके सामने जो है वो ताज़ियत करूंगा। ये नहायत ही काबिले मुज़म्मत फेल है, जिसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी जान को बहुत ही तकद्दुस और एहतराम अता फरमाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तकद्दुस और इस एहतराम को किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ा है, बल्कि फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को उसके इंसान होने की हैसियत से इज्जत व तौकीर दी है। तो इस इज्जत व तौकीर का यूं पामाल हो जाना, और फिर इस बेदर्दी के साथ जो है वो ऐसे बंदे को जो है वो जो अपनी ड्यूटी पर था उसको जो है वो कत्ल किया जाना नहायत ही काबिल अफसोस, काबिल मजम्मत, और जितने भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुजरिम हैं, आईन और कानून के मुजरिम हैं, और वो अखलाक और रिवायात की जो है वो मुजरिम हैं। इनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, और जितने लोग भी मुलव्वस हैं उनको जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़े फितनों का तज़किरा किया, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि सबसे जो बड़े फितने हैं उन फितनों में अफरा तफरी और कत्ल व गारत का जो है वो फितना है। इस वजह से इसकी मजम्मत कुरान और सुन्नत ने भी की है, और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हमारे यानी एक बहुत शर्म से सर हमारे झुक जाते हैं कि ऐसे वाक़यात जो है वो हमारे मुल्क में, जो इस्लामी मुल्क कहलाता है, जिसका आइन और कानून इस्लामी है, वहाँ पे हो रहे हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, मैं ये गुजारिश करूँगा कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मदारिस और मसाजिद में माजी में कुछ ऐसे जो है ना वो सिलसिले रहे हैं जहाँ से जो है वो सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो सामने आई है। इसी तरह इंतहा पसंदाना स्पीचेस जो है वो सामने आती रही हैं, और इसी तरह जो है वो यानी ऐसे अफराद जो है वो सामने आते रहे हैं जिन्होंने बहुत ही दहशत गर्दाना बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के इस पाकिस्तान में ये जो सिलसिले चल रहे हैं, ये फैक्ट्री में ये साना हुआ है। इसी तरह जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के यानी जवान और तालिब इल्म जो है वो ऐसा कर रहे हैं। अब ये चूंकि हमने इस पर जो है वो काबू नहीं पाया है, और नहायत माजरत के साथ कि जो इंसाफ देने वाले इदारे थे और इंसाफ देने वाले इदारों के मुआविनीन थे, उन्होंने अपने तौर पर जो है वो जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया, जिसकी वजह से कानून शिकनी हुई है और लोग जो है वो बड़े बड़े जराइम पर जो है वो जरी हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस में भी एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम क्रिटिसाइज मस्जिद और मदरसे को करते तो हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने मदारिस को ऊन नहीं किया है। आपने यानी सरकारी सतह पर स्कूल कॉलेजेस तो खोले हुए हैं, लेकिन इस मुल्क में हम दीन इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं,
کیا ان کی دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کوئی ایسے متبادل ادارے جو ہے وہ دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ بنائے ہیں؟ اگر بنائے ہوتے تو یقیناً آج جو ہے مفتی صاحب ان کا اثر بھی ہمیں ایک نظر سوال آتا۔ پوچھ لوں میں آپ کی اور اجازت سے ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب سے، چودھری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اگر حکومت کرنا چاہے جتنی پاکستان میں مساجد ہیں اور مدارس ہیں ان کو سرکاری تحویل میں لینے کی، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے جی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا انتظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب تو سلسلہ یوں چل پڑا ہے کہ جو سرکاری جو یعنی دائرہ کار کے اندر مساجد تھی ان کو تو اب جو وہ کاؤنسلروں کے نیچے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ہم جو ہے وہ بھی سرکار کا حصہ ہے نا سر؟ وہ بھی کاؤنسلر بھی تو سرکار کا حصہ ہی ہے نا، وہ الیکٹڈ نہیں، کیسے؟ وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہوتے ہیں جناب۔ میں یہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے بھی ایک آغاز تو ہوا ہے کہ چلیں ایک نصاب کو تھوڑا جو ہے وہ یکساں کیا جائے تاکہ یکساں اذہان ہمیں نظر آئے۔ سر ایک چیز پر رائے سر مجھے دے دیجیے گا ذرا، میں اس معاملے کو پولیٹیکل نہیں کرنا چاہ رہی، میں اس وقت جو معاملہ ہوا ہے ذرا اس کی روح سے ہم بات اگر کر لیں کہ جو صحیح اس کی ایسنس ہے۔ سر قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے؟ فساد فی الارض ایک بڑا گناہ ہے، فساد کرنا دنیا میں۔ اب یہ لوگ جو جتھے کے جتھے ہیں مل کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، خود پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کیا ہے، اور اب میں اس کو قتل کر دوں یا مل کر آپ اس کو قتل کر دیں، تو یہ تو ایک بہت غلط چیز ہے۔ اس کے لیے کیا سزا ہے قرآن پاک میں؟ میں ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید نے سخت سزائیں دی ہیں ان کو، اور بے قصاص کا جو سلسلہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا مطالبہ بھی ہے حکومت پاکستان سے کہ سیالکوٹ کے سانحے میں جتنے لوگ ملوث ہیں ان کو جس طرح انہوں نے مقتول کو قتل کیا ہے ان قاتلوں کو بھی اسی طرح قتل کیا جانا چاہیے، تب یہ انصاف ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صنعاء میں جو ہے وہ یمن کے دارالحکومت میں ایک قتل ہوا، اندھا قتل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مقتول کے عوض اگر مجھے پورے صنعاء کے لوگوں کو قتل کرنا پڑا تو میں قتل کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسے قاتلوں کو اور مجرموں کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک یہ سلسلہ نہیں رک سکے گا، اور ہم سب کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی سزائیں جو ہے وہ دی جانی چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ قتل و قتال کا سلسلہ، یہ افراتفری کا سلسلہ، یہ قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا۔ میں تو خیر آپ کے بزرگ نعیمی صاحب، بڑے نعیمی صاحب کا بہت ہی احترام کرتا ہوں، میری ان سے بہت ساری ملاقاتیں رہیں۔ میں یہ سوال آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سرکار خطبہ دینا شروع کر دے اور تمام مساجد پر لازم ہو کہ وہی خطبہ دیا جائے تو آپ کو اعتراض ہوگا؟ ہمیں دیکھیں، ہمیں اگر تمام انتظامات مؤثر طریقے سے اس سسٹم کو حکومت چلانا چاہے تو خطبہ بھی ظاہر ہے کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہم تو بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ جو ہے وہ مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے خطبات جو ہیں وہ ہم بنائیں جس میں یعنی سیکٹیرین وائلنس اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں، ہمارے پاکستان کے امن کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، ان پر جو ہے وہ یعنی ان کو نگیٹ کیا جائے اور ایک اچھا اخلاق کا اور معیاری خطبات جو ہے وہ دینی چاہیے۔ لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیں جہاں پہ اسلام آباد میں بھی بڑے بڑے شہروں میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں اور مدارس میں خطبات نہیں دے رہے، جب تک ہم جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو مسجد اور مدرسے میں اپوائنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک حالات جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتے۔ جی ویسے تو پیشہ ور امام کی ضرورت نہیں ہے دینی طور پر، لیکن اگر حکومت ان کی تنخواہ مقرر کرنا چاہتی ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے اپنے ادارے میں دہشت گردی کا جو تھا وہ ایک واقعہ پیش آیا، شاید دو آئے، اور اس کی بھی ہم نے اتنی مذمت کی۔ اگر آپ یہ مہربانی کریں اور علماء کو ساتھ ملا کر ایک آواز ہو کر آپ بھی اس پر ایک محفل کر لیں اور ایک مذاکرہ کر لیں، ایک تقریب کر لیں، ایک تعزیتی اجلاس کر لیں کہ پاکستان میں ہم آہنگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، پھر دیگر مذاہب کے ساتھ کر لی جائے۔
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ہم ضرور اس پر جو ہے وہ پروگرام کریں گے، اور آپ کی یہ اچھی تجویز ہے، اور علماء کرام کو بلا کر ان سے گزارش کریں گے کہ اس کی نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ آئندہ روک تھام کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی شہزاد آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ جو ہمارے علماء کرام ہیں بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اس قسم کے واقعات کے بعد وہ نمودار ہوتے ہیں اچانک، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نئے واقعے کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب آئیں گے اور ہمیں وہاں مانگی کا، رواداری کا، اسلامی بھائی چارے کا وہ درس دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ کہیں پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے۔ چودھری صاحب نے جو بات کی کہ ان کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کوئی ایک واقعے کے بعد شروع نہیں ہوتی، یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ آپ نے اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، جو فواد چودھری صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ٹکنگ ٹائم بم، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، شاہ محمود صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ خالی کیا ایک ریاست یا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کیا اگر ذمہ داری ہے بھی تو کیا اکیلی ریاست اور حکومت کر سکتی ہے؟ کیا سزا دینے سے ہی یہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا؟ صرف دیکھیں سزا کے تصور کے بغیر یہ بات آگے چلے گی نہیں، لیکن کڑی سزا دی کب جائے گی؟ آپ مجھے بتا دیں کہ کس کو سزا دی گئی؟ یعنی سر جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے شہزاد کے اب بہت دیر کر دی ہم نے، اگر یہ مائنڈ سیٹ 20-25 سال میں ہمیں ثابت نظر آیا ہے، اب اگر شروع کریں تو سب سے پہلے میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ قانون کی عملداری ہو۔ کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے مدینہ میں؟ کتنے لوگوں کے؟ 1-2-4 مثالیں ہی ہوں گی۔ اگر آپ اس کے بعد معاملہ نہیں ہوا نا، اگر آپ سزا شروع کر دیں اور یہ پتا ہو کہ میں یہ جرم کروں گا اور مجھے اس کی سزا ملے گی، یہیں سیالکوٹ سے شروع کر دیں۔ لیکن چودھری صاحب گزارش ایک یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک مثال دی تھی شاہ محمود صاحب سے، ایک سوال بھی میں نے کیا تھا، ایسے معاملات میں سزا دینا آپ کے خیال میں، میرے خیال میں تو کافی نہیں ہے کہ آپ نے سزا بھی دی اور اس سزا کے بعد اس کا ری ایکشن کیا ہوا، اور وہ جس شخص کو سزا ہوئی اس کو کس طریقے سے سراہا گیا، یہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ تو خالی آپ نے سزا دینے سے روکا نہیں، سر جب وہ جیل جائیں گے یا واپس آئیں گے پھولوں کے ہار پہنا دیے جائیں گے، ان لوگوں نے جنہوں نے یہ ایک واقعہ کیا، ان کا ویڈیو دیکھیں تو وہ کیا چیز کا، کس چیز کا اعتراف کریں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جس پچھلے پروگرام میں ہم اکٹھے ہوئے تھے اس میں این جی اوز کی بات تھی، اور یہ این جی اوز ہی کا کام تھا کہ اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں این جی اوز کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں تو نیشن بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے، اور نیشن بلڈنگ بغیر میڈیا کی سپورٹ کے نہیں کام ہو سکتا۔ جو جی چاہے کرنا چاہے وہ کر کے دیکھ لے۔ اس میں پیمرا کو چاہیے کہ وہ نیشن بلڈنگ کے حوالے سے تھنکرز کو اکٹھا کرے اور یہ طے کرے کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو کیسے اس میں استعمال کرنا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میرا پوائنٹ وہیں پہ ہے چودھری صاحب کہ آپ صرف سزا دے کے اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں نے جو اپنا کہیں سے تو شروع کریں گے۔ کہیں سے آپ نے شروع کیا، میں بھی یہی بات لیکن ناہید آپ نے شروع کیا، آپ نے شروع کر دیا۔ آپ نے ایک ہائی پروفائل میں ایک شخص جس کے بارے میں بہت سمپیتی تھی، اوورآل مظاہرے ہو رہے تھے، آپ نے سزا دے کے ایک مثال قائم کر دی، لیکن کیا اس کے بعد یہ سلسلہ رکا؟ نہیں رکا، کیونکہ آپ نے جو بنیادی کام کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ اس میں کون لوگ گئے؟ اگر مفتی صاحب موجود ہوتے تو میں اس وقت اور زیادہ بہتر طریقے سے کہہ سکتا۔ سراج الحق صاحب سے لے کے کون نہیں گیا اس میں کائے کے لیے، پولیٹیکل اچیومنٹ کے لیے۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر پولیٹیکل اچیومنٹ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سر یہ نیشنل کنسنسس بھی ہونا چاہیے، کیا پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے اور آپس میں پارلیمنٹ میں تو سب کچھ جانا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے طے کریں؟ سر یہ معاملہ تو ایک ایسا ہے نا، باقی آپ ساری پولیٹیکل اپنی جو سکورنگ ہے وہ کرتے رہیں، وہ ساری معاملہ چلتے رہیں، لیکن یہ معاملہ ہماری قوم، ہمارے معاشرے کا ہے، باقی اس کو کیسے لے کر چلیں؟ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، جو پارلیمنٹ کے باہر کی قوتیں ہیں وہ زیادہ زور آور ہیں۔ تو سر پھر کیا کریں؟ اب وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے ریاست اپنی ریت قائم کرنے کے لیے سزا پر عمل کرے اور نیشن بلڈنگ کے لیے میڈیا کو استعمال کرے۔ دیکھیں ریاست سے طاقتور کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ اس سے طاقتور ہو جائے تو وہ خود ریاست بن جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں ریاست کو پوری قوت کے ساتھ اپنا جو ہے اختیار استعمال کرنا پڑے گا۔ اچھا میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، وزیر اطلاعات و نشریات۔ السلام علیکم فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آ رہی ہو سر۔ آپ کی جو ٹویٹ ہے ہم نے دیکھی ہے اور ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے آغاز کریں۔ آپ نے یہ کہا کہ ٹائم بوم ہے
اور جب تک اس کو ناکارہ نہیں کیا جائے گا یہ اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. سر اس واقعے کے حوالے سے وہی فیلنگز آپ نے بیان اس وقت پورے پاکستان کے لوگوں کی ہیں یا تمام مسلمانوں کی ہیں. سر ایسے واقعات اب جو تحقیقات تو ہو رہی ہیں لیکن سر اس کی روک تھام کیسے ہوگی, کس طرح سے کنٹرول کریں گے, ہماری سوسائٹی کا مستقبل کیا ہے سر؟ دیکھیے روک تھام کے لیے ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک پوری جو پالیسی ہے وہ بنائی. جب ہمارا یہ سانحہ ہوا تھا اے پی ایس کا, اس کے بعد تمام لیڈرشپ کے ساتھ جوڑے تھے, بیٹھے تھے, اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جا کے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا. ہمارا جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کہاں کہاں مسئلے رہ گئے. ہماری ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے جو پرسوں پارلیمنٹ کو پیش ہو رہی ہے. پھر ہماری ایک نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی. ہمارا جو سب سے بڑی پرابلم ہے, لیکن یہ لوگ تو پکڑے گئے ہیں, میں سے ظاہر کو سزا بھی ملے گی, کئیوں کو پھانسی بھی ہوگی, بٹ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کیسے ان لوگوں کو یہ ریاست کے اپنا کنٹرول واپس حاصل کرے ان لوگوں سے. اور اس کے لیے ہمارا ایک بہت جو میجر پرابلم ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. 6ٹھی کلاس سے لے کے 13ویں کلاس تک کی ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہت بڑے ریویو کی ضرورت ہے. جو ٹیچرز ہیں وہاں پہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بڑا پیچیدہ اور لیکن ہوگا عمل, لیکن اس کو شروع بہرحال کرنا پڑے. ٹھیک ہے سر, ایجوکیشن سسٹم تو بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پر ہمیں بہت زیادہ خامیاں نظر آتی ہیں, وہاں سے ہمیں آغاز کرنا ہوگا. لیکن سر کیا فوری طور پر اب 20-25 سال لگ گئے اس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے, سامنے آتے ہوئے, اب ہم نے دیکھا کہ انتہا پسندی اس قدر پنپ گئی ہے کہ لوگ عدم برداشت کا شکار ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہیں. تو سر فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا سختی سے قوانین پر عمل درآمد کرایا جائے اور ایسی سخت سزائیں دی جائیں تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے اور دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں؟ سر سزائیں تو سزائیں ہونی چاہیے, تو یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے ساری تحقیق کا. اصل بات تو یہی ہے کہ آپ کس طرح سے انفورسمنٹ آف لا کس طرح سے کرتے ہیں, جہاں لوگوں کی ضرورت نہ کرے کہ جو ان کا دل آئے وہ چلے گئے اور زور طاقت اپنی باتیں اس طرح سے منوانے کی کوشش کرے. اور پھر دوسرا المیہ یہ ہے کہ آپ ذرا یہ دیکھیے ان کی پروفائلنگ کریں کہ سارے 15 سال سے 23-24 سال کے لڑکے ہیں, ان کو کیسے جو ہے یہ اس کو آپ نے اس کو کریں اور اس کو ایک پورا ایک آئی وڈ سے ایک پیچیدہ عمل ہے, اور اس کو ہمیں بہرحال ریاست کو شروع کرنا ہے, اقرار کیا بھی ہے, لیکن اس کو مزید ایفیکیسیس بنانا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. اور ناظرین بڑا یہ اہم ایشو ہے جس کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے تھے. عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, شہزاد رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ارشاد چیمہ صاحب نے ہمیں کیا تھا, شہزاد شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, مفتی گلزار نعیمی صاحب بھی ساری ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین اس طرح سے معاملات جو ہیں حل نہیں ہوں گے, اگر ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہی ہوگا. اور اگر آپ توہین مذہب اور توہین رسالت کی بات کرتے ہیں, جو عاشق رسول ہے یا محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ مظلوم تو ہو سکتا ہے, کبھی وہ ظالم نہیں ہو سکتا. اور یہ اس وقت جو ہوا ہے اور اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے یہ ظلم ہے, بربریت ہے, جہالت ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. اور اس کی روک تھام کے لیے اب ہمیں آغاز کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.